दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी तलवारें थीं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में जिहाद फरमाया? उन तलवारों के नाम क्या थे और आज ये तलवारें कहाँ मौजूद हैं? आज की इस ईमान अफरोज़ वीडियो में आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारों के नाम भी बताएंगे और उनकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ आपको उस मौजूदाती तलवार का वाक़या भी बताएंगे जो लकड़ी की टहनी से तलवार बन गई थी। ये वाक़या किस ग़ज़वा का है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को ये टहनी अता फरमाई थी जो तलवार बन गई? तमाम तर तफसीलात के लिए वीडियो को आपने स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 तलवारें थीं, जिनमें से 2 उन्हें विरासत में मिली और 3 माल गनीमत में हासिल हुई। अज़्ब उन्हें तोहफे में मिली थी। पाकिस्तानी फ़ौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में अस्करियत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का नाम ज़र्ब-ए-अज़्ब पैगम्बर इस्लाम की इसी तलवार के नाम पर रखा गया था। अज़्ब के मानी तेज़ चलने वाली और तेज़ धार तलवार के हैं। पैगम्बर इस्लाम को यह तलवार सहाबी साद बिन इबादा अंसारी ने ग़ज़वा उहद से कबल तोहफे में दी थी। आपने ये तलवार उहद में अबू दुजाना अल अंसारी को लड़ने के लिए दी थी और हज़रत अबू दुजाना ने इस तलवार का ऐसा हक़ अदा किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तलवार का ये ईमान अफरोज़ वाक़या क्या है, आगे चलकर आपको बताएंगे। अलबत्ता आपको ये बताते चलें कि नबी करीम की तलवार जिसका नाम अज़्ब है, आज भी मिस्री शहर काहिरा की मशहूर जामा मस्जिद अल हुसैन बिन अली में महफूज है। दोस्तों, याद रहे कि हथियार को मोमिन का ज़ेवर कहा गया है, क्योंकि हथियार ही शुजाअत व बहादुरी की अलामत है। और याद रखें, इस कायनात में नबी करीम की ज़ात से बहादुर व शुजाअत न कोई था और न कोई होगा। इससे पहले कि आपको नबी करीम की 9 तलवारों के बारे में तफसील बताई जाए, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत व बहादुरी के चंद वाक़यात बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि शुजाअत व बहादुरी की सिफ़त एक आदमी के जिस्मानी तौर पर कवी व ताकतवर होने पर मुनहसर नहीं है, बल्कि ये सिफ़त क़ल्ब व जिगर की मजबूती पर मौक़ूफ़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत व बहादुरी और दिलेरी के मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं जिनसे पता चलता है कि आप निहायत ही बहादुर, शुजा और दिलेर इंसान थे। ज़रा गौर फरमाएं कि मुशरिकीन सर पर खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में आराम व सुकून से हैं। रात में कोई डरावनी आवाज़ आती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा उसका पीछा करने चल देते हैं। जब जंग के शोले भड़कते हैं तो आप पहली सफ़ में दुश्मनों से मुकाबले के लिए हाजिर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना नबीउल्लाह क़ज़्ब, अना इब्न अबू तालिब का नारा बुलंद करते हैं। दुश्मनों को मुतनब्बे करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग से फ़रार होने वाले नहीं हैं, बल्कि डट कर दुश्मनों से लड़ने वाले हैं। आइए आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत व बहादुरी के चंद वाक़यात बताते हैं। दोस्तों, रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो रहे थे तो मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी पर 100 ऊँटों का इनाम मुकर्रर किया। इस इनाम की हिर्सो तमा में बहुत से मुशरिकीन आपकी तलाश में सरगर्दां और हैरान थे। हर मुमकिना समतों में तलाश करते करते वो लोग गार सूर तक पहुँच गए, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पनाह लिए हुए थे। इन मुशरिकीन के कदम अबू बकर सिद्दीक़ को दिखाई दे रहे थे। सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के रसूल को मुखातिब करके गोया हुए कि अगर इन मुशरिकीन में से कोई अपने पाँव के नीचे देखेगा तो वह हमें देख लेगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख़दशे को सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुजाअत व बहादुरी का इजहार कुछ इस तरह किया कि ए अबू बकर, इन दोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा खुदा है? सवालिया अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तशफ़ी बख्श जवाब सिद्दीक़ अकबर के खौफ व हिरास को ख़त्म करने और तसल्ली देने के लिए काफ़ी था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस वाक़े की मंजरकशी यूँ करते हैं, जब हम गार सौर में थे तो मुशरिकों के पाँव को देखा कि वो हमारे सरों पर चढ़ आए थे, तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से कोई अपने पाँव के नीचे देख ले तो यकीनी तौर पर हमें देख लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ए अबू बकर, इन दोनों के बारे में आपका क्या गुमान है जिसके साथ तीसरा अल्लाह है? और फरिश्तों की फ़ौज से हिफाजत व तायीद की। ये इसी तायीद गैबी का करिश्मा था कि मकड़ी का जाला, जिसे ओहनुल बयूद बतलाया है, बड़े बड़े मजबूत व मुस्तहकम क़िलों से बढ़कर ज़रिया तहफ़्फ़ुज़ बन गया। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी और शुजाअत का एक और वाक़या ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा के हवाले से है। कहते हैं, इस ग़ज़वे में वापसी के मौके पर एक देहाती के साथ जो वाक़या पेश आया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद व यकीन, सब्र व इत्मीनान,
شجاعت و بہادری اور توکل اللہ کے حوالے سے نہایت ہی ایمان افروز اور سبق آموز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجد کے علاقے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جہاد کے لیے گئے۔ جب لوٹ کر آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر خاردار درختوں کی وادی سے گزر رہے تھے کہ قیلولہ کا وقت ہو گیا، لہٰذا آپ صحابہ کرام کے ساتھ اسی مقام پر رک گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم درختوں کے سائے میں منتشر ہو کر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمانے لگے۔ تلوار کو درخت پر لٹکا کر آپ بھی کیکر کے درخت کے نیچے قیلولے کے لیے لیٹ گئے۔ اچانک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پکار رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام آپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ ماجرا ہی کچھ اور ہے۔ آپ کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آپ کی تلوار جو درخت پر لٹکی تھی اس کو میان سے باہر نکالتے ہوئے آپ سے کہتا ہے کہ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ اللہ۔ اس کے بعد آپ نے اس دیہاتی کو بغیر کسی سزا اور انتقام کے رہا فرما دیا۔ صحیح بخاری۔ دوستوں، ذرا غور فرمائیں کہ ایک خون کا پیاسا دشمن برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے سامنے کھڑا ہے۔ اس خطرناک حالت کے باوجود ذرا برابر خوف و ہراس اور گھبراہٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ جواب دیا۔ وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل علی اللہ کے روب، صبر و استقلال اور شجاعت و بہادری سے مرعوب و خائف ہو کر لرزنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ دوستوں، یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری اور اعتماد و توکل علی اللہ کا بہترین نمونہ ہے۔ پھر اس دیہاتی سے انتقام نہ لینا، اس کو معاف کر دینا اور بغیر کسی سزا دیے رہا کر دینا آپ کے عفو درگزر کی اعلیٰ مثال ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت علی فرماتے ہیں، جب جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور ایک قوم کا دوسری قوم سے مقابلہ ہوتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص رسول اللہ سے زیادہ قریب دشمن سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی فوجی دستے سے آمنا سامنا ہوتا تو حملہ کرنے والوں میں آپ اول نمبر پر ہوتے۔ ایک اور روایت میں حضرت علی فرماتے ہیں، بدر کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں مشرکین سے اپنا بچاؤ کرتے تھے۔ اس دن آپ نے نہایت ہی سخت اور شدت کی جنگ کی اور کوئی بھی شخص آپ سے زیادہ قریب مشرکین سے نہیں تھا۔ دوستوں، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کے چند واقعات جو پیش کیے گئے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی متعدد واقعات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر اور شجاع انسان تھے۔ آپ کسی طرح کا ڈر و خوف محسوس نہیں کرتے تھے۔ آپ نے مختلف مواقع سے اپنی شجاعت و بہادری اور دلیری کے ایسے نمونے پیش کیے کہ کوئی بھی حقیقت پسند شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری کا انکار نہیں کر سکتا۔ سیدنا انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہترین تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت مدینہ شریف میں لوگ سوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کچھ آواز سنی۔ لوگ گھبرا کر اٹھے۔ خطرہ تھا کہ کہیں مدینے پر شب خون نہ پڑ جائے، دشمن حملہ نہ کر دے۔ لوگ باہر کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اس آواز کے مصدر کا علم ہو سکے کہ کہیں دشمن مدینے پر حملہ کرنے تو نہیں آ گئے۔ لیکن صحابہ حیرانگی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سیدنا ابو طلحہ کے گھوڑے پر بغیر زین ڈالے سوار مدینے کے باہر سے تشریف لا رہے ہیں۔ لوگوں کو دیکھا کہ وہ خوفزدہ ڈرے ہوئے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی مدینے کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ دشمن بھاگ گیا ہے، میں دور دور تک دیکھ آیا ہوں۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے رسول سیدنا ابو طلحہ کے گھوڑے کی بھی تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہوا کی طرح بڑا تیز دوڑتا ہے۔ لوگوں میں عموماً یہ تاثر تھا کہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بہت آہستہ چلتا ہے، مگر یہ بھی اللہ کے رسول کا معجزہ تھا کہ آپ اس گھوڑے پر سوار ہوئے تو یہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ اسے آپ بحر کے لقب سے ملقب فرماتے ہیں۔ دوستوں، یاد رہے کہ بدر کی لڑائی یوم الفرقان سے معروف ہے۔ اس روز اللہ کے رسول بھی دشمن کے مقابلے میں عملاً لڑتے ہیں۔ آپ باقاعدہ میدان میں اترے تھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے روز ہم اللہ کے رسول کی پناہ لے رہے تھے، آپ دشمن کے بالکل قریب تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھے تو اللہ کے رسول لوگوں میں سے سب سے زیادہ لڑائی کرنے والے تھے۔ یوں تو مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول کے بہت سارے دشمن تھے، مگر ان میں ابی بن خلف بدترین دشمن تھا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے مکے میں قسم کھائی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو معاذ اللہ قتل کرے گا۔ جب اللہ کے رسول کو ابی بن خلف کی یہ قسم، یہ عہد پہنچا تو آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ کہتے ہیں غزوہ احد کے اختتام پر جب اللہ کے رسول احد پہاڑ کے دامن پر قدر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے
تو ابی بن خلف گھوڑا دوڑاتا ہوا آپ کی طرف آتا ہے۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھا تو اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس بدقسمت کی موت اللہ کے رسول کے ہاتھوں آئی ہوئی تھی۔ یہ بڑا متکبر اور خبیث انسان تھا۔ یہ مکے کے ایک بڑے رئیس امیہ بن خلف کا بھائی تھا، جو سیدنا بلال کا آقا تھا اور غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا، محمد کہاں ہیں؟ اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا۔ ابی بن خلف جب اللہ کے رسول کے قریب پہنچا تو صحابہ کرام درمیان میں حائل ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کا راستہ نہ روکو، اسے میرے قریب آنے دو۔ کہتے ہیں ابی بن خلف نے اس روز اپنے جسم کو لوہے کے لباس سے چھپایا ہوا تھا۔ یہ زرہی پہنے ہوئے تھا، صرف حلق کے قریب تھوڑی سی جگہ ننگی تھی۔ جیسے ہی اللہ کا یہ دشمن اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے، آپ نے اپنے ایک صحابی سیدنا حارث سے ان کا چھوٹا سا نیزہ لیا۔ عربی زبان میں چھوٹے نیزے کو حربہ کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حربہ لیا اور ابی بن خلف کی گردن کا نشانہ لے کر اس کی طرف پھینک دیا۔ ابھی کو بڑی معمولی سی خراش آئی، مگر یہ اللہ کے رسول کا نشانہ تھا۔ نشانہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح لگتا ہے۔ ابھی کو اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ وہ 2-3 مرتبہ اپنے گھوڑے سے لڑکتا ہے۔ وہ بیل کی طرح ڈکارتا اور آوازیں نکال رہا ہے۔ بڑی تیزی سے اپنی جان بچا کر واپس بھاگا۔ اپنے لشکر میں پہنچا تو اس کی حالت قابل رحم تھی۔ یہ چیخ اور چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر تو معمولی سی خراش آئی ہے۔ کہنے لگا، بہادر بنو، یہ تو بڑا معمولی سا زخم ہے، تم اتنا چیخ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ واللہ تم نے ایسے ہی دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں کوئی خاص چوٹ نہیں۔ ابی بن خلف اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا معلوم مجھے کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے؟ بالآخر اس کے منہ سے درست اور صحیح بات نکل ہی گئی۔ بڑے غصے سے کہنے لگا، محمد نے مکے میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میری جان چلی جاتی۔ روایات بتاتی ہیں کہ غزوہ احد کے اختتام پر ابھی دوسرے لشکر کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے زخم سے خون تو بند تھا، مگر اس میں شدید درد تھا۔ جب مکے کے قریب صرف کے مقام پر پہنچا تو یہ اسی زخم کی وجہ سے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ اپنے ہمراہیوں سے کہتا ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ مر جاتے۔ دوستوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ بدترین دشمنوں کے لیے بھی خیر کے خوگر تھے، مگر ابی بن خلف وہ بدبخت اور بدخلق شخص تھا جو آپ کو مکے میں دیکھتا تو کہتا تھا، محمد میرے پاس اود نامی ایک گھوڑا ہے، میں اس کو روزانہ 3 سا یعنی 7-8 کلو دانہ کھلاتا ہوں، اس پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے شدید ہوتا ہے جس کو اللہ کا رسول اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں قتل کرے۔ اللہ کے رسول اپنی امت میں سے کسی اور کو بدبخت نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے پوری زندگی میں سوائے ابی بن خلف کے کسی شخص کو قتل نہیں کیا۔ دوستوں، ہم اللہ کے رسول کے بہادر اور شجاع ہونے کی بات کر رہے تھے۔ آپ کو نبی کریم کی شجاعت کا ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ بنو حوازن عرب کا مانا ہوا بہادر قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تیر اندازی میں ماہر تھے۔ فتح مکہ کے بعد بنو حوازن اور بنو ثقیف مل کر مسلمانوں کے خلاف حنین کی وادی میں آتے ہیں۔ حنین کی وادی مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں۔ مکے سے جنوب کی طرف سفر کریں تو جلد ہی آپ حنین کی جگہ پہنچ جائیں گے۔ سیدنا براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم حنین کے روز بھاگ گئے تھے۔ دراصل دشمن نے اتنی اچھی صف بندی کی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ جب دشمن سے لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے اس زور سے تیر اندازی کی کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں کی حالت قرآن کریم کے الفاظ میں ہے، زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول کی بہادری اور جواں مردی کو ملاحظہ کیجیے کہ آپ اپنی جگہ استقلال و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہیں۔ آپ سفید رنگ کے خچر پر سوار ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھاگ کر آگے بڑھتے اور خچر کی لگام پکڑ لیتے ہیں۔ ادھر چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب نے رکاب تھام لی ہے کہ کہیں خچر تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس بھگدڑ میں بھی اللہ کے رسول کی سواری کا رخ کفار کی طرف ہے۔ آپ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور اونچی آواز سے رجیہ کلمات کہہ رہے ہیں، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ روایات بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس وقت جو لوگ ثابت قدم رہے ان میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عباس بن عبد المطلب، سیدنا فضل بن عباس، سیدنا اسامہ بن زید شامل تھے۔ ایک نہایت بہادر خاتون ام سلیم بھی ان بہادروں میں شامل تھیں جن کے قدم ثابت رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کی تھی کہ ان طلقاء کو قتل کر دیجیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول سیدنا انس بن مالک کی والدہ اور سیدنا ابو طلحہ کی زوجہ تھیں۔ یہ نہایت بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی کمر میں خنجر باندھ رکھا تھا۔
جب اللہ کے رسول نے خنجر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، خالہ اس خنجر کا کیا کرو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کافر میرے نزدیک آیا تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ البتہ دوستوں، اس غزوے میں اللہ کے رسول کی بہادری اور ثابت قدمی سے بھاگنے والوں کے قدم رک جاتے ہیں۔ آپ اپنی فوج میں شجاعت اور بہادری اور ان کا جذبہ اس طرح بلند کرتے ہیں کہ جنگ پورے زوروں پر ہے۔ اللہ کے رسول نے نظر اٹھا کر میدان جنگ کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ آپ مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکتے ہیں۔ زبان اقدس سے نکلا، یہ چہرے بگڑ جائیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ مٹی اس طرح پھیل گئی کہ دشمن کے ہر شخص کی آنکھ میں پڑ جاتی ہے۔ وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور فرار پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سے قبل اللہ کے رسول نے اپنے چچا سردار عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب سے فرمایا تھا کہ بیت رضوان والوں کو آواز دو، انصار کو آواز دو۔ سیدنا عباس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پوری وادی میں سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا، اے جماعت انصار، ارے بیت رضوان میں شامل ہونے والوں، ادھر آؤ، یہ اللہ کے رسول ہے۔ مجاہدین کے کانوں میں جیسے ہی یہ آواز پہنچتی ہے فوراً بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ دوستوں، آپ کی شجاعت اور بہادری کے کتنے ہی واقعات ہیں، مگر یہاں آپ کی توجہ ایک واقعے کی طرف دلاتے ہیں جو کہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ غزوہ احد کے اختتام پر قریش بغیر کسی مسلمان کو گرفتار کیے یا مال غنیمت حاصل کیے مکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ فاتح فوج 2 یا 3 دن وہاں قیام کرتی ہے، مگر کفار نے فوراً واپسی کی راہ اختیار کی۔ یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کی شجاعت اور جنگی پلاننگ کے باوجود مسلمان زخموں سے چور، غم سے نڈھال تھے۔ خود اللہ کے رسول زخمی تھے، مگر آپ نے مدینے میں ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ معرکہ احد کے دوسرے دن اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ جو لوگ جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں۔ اللہ کے رسول خود بھی نکلتے ہیں اور صحابہ کرام بھی بلا تردد سر اطاعت خم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے مدینے سے 36 میل دور روحہ کے مقام پر آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا تو ابو سفیان نے ملامت کی کہ تم جنگ ادھوری چھوڑ آئے ہو، تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، مسلمانوں کی شوکت و قوت کو توڑ نہیں سکے۔ ان کا پروگرام بھی بنا کہ دوبارہ مدینے پر حملہ کیا جائے، مگر ایک تو معبد خزائی نے ان کی حوصلہ شکنی کی، اور دوسرا جب انہیں اطلاعات ملی کہ مسلمان تعاقب میں نکلے ہوئے ہیں تو دشمن کے اعصاب جواب دے گئے، اس لیے انہوں نے حملہ نہ کیا۔ دوستوں، اب تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم کی تلواروں کا، اور آپ کو نبی کریم کی تلواروں کے نام اور تفصیلات بتاتے ہیں۔ دوستوں، نبی کریم کے زیر استعمال رہنے والی ایک تلوار کا نام علم اسور ہے۔ اس تلوار کو محصول الفجر بھی کہتے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام کو اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ اس تلوار کا دستہ سونے کا اور اطراف سے مڑا ہوا ہے، جس پر زمرد اور فیروزے جڑے ہوئے ہیں۔ اس تلوار کی لمبائی 99 سینٹی میٹر ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ تلوار پیغمبر اسلام حضور نبی کریم نے بعد میں اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب کو دے دی تھی۔ اب یہ تلوار ترکی شہر استنبول کے عجائب گھر توپ کاپی میں موجود ہے۔ نبی کریم کی دوسری تلوار کا نام الرسوب ہے۔ الرسوب من سیوف کے معنی ہے اندر گھس جانے والی تلوار۔ اس تلوار کی لمبائی 140 سینٹی میٹر ہے۔ اس تلوار کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام نبی کریم تک پہنچی۔ کہتے ہیں اس تلوار پر سنہرے دائرے بنے ہوئے ہیں جن پر امام جعفر صادق کا نام کندہ ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے۔ دوستوں، نبی کریم کی تیسری تلوار کا نام البتار ہے۔ البتار کا معنی السیف القاطع یعنی کاٹ دینے والی تلوار ہے۔ روایات کے مطابق اس تلوار کا اصل مالک جالوت تھا، جس کا نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے 20 برس کی عمر میں سر قلم کر دیا تھا۔ کہتے ہیں تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد جالوت کا سر قلم کرتے دکھائے گئے ہیں۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بتایا جاتا ہے جو تراشیدہ چٹانوں کی وجہ سے منفرد شہرت حاصل کرنے والے اردن کے بطرا نامی شہر کے تقریباً 2000 قدیم باشندے اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پر انبیاء حضرات داؤد، سلیمان، ہارون، یسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور پیغمبر اسلام کے نام کندہ ہیں۔ اس تلوار کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی تلوار سے دجال کا مقابلہ کریں گے۔ یہ تلوار 101 سینٹی میٹر لمبی ہے۔ روایات کے مطابق یہ تلوار پیغمبر اسلام کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی اور اب توپ کاپی میں محفوظ ہے۔ نبی کریم کی اگلی تلوار کا نام الحتف ہے۔ حتف کے معنی ہے مارنا۔ حتف السیف یعنی مار دینے والی تلوار۔ یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوی کے پاس بنی اسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل در نسل محفوظ چلی آ رہی تھی۔ روایات کے مطابق یہ بھی پیغمبر اسلام کو بنو قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی۔ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ تلوار حضرت داؤد نے خود بنائی تھی۔ آپ لوہے کا ساز و سامان اور ہتھیار بنانے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں یہ تلوار البتار کی طرز پر ہی بنی ہوئی ہے، لیکن سائز میں بڑی ہے،
اس تلوار کی لمبائی 112 سینٹی میٹر اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار بھی اب توپ کاپی میں محفوظ ہے۔ دوستوں، نبی کریم کی اگلی تلوار ہے القلعی۔ کہتے ہیں یہ تلوار خوبصورت میان والی تلوار ہے، اور روایات کے مطابق یہ تلوار بھی البتار اور الہتف کی طرح پیغمبر اسلام کو یثرب کے قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت میں حاصل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس تلوار کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے دادا عبد المطلب نے اس تلوار کو اور ہرنوں کے سونے سے بنائے گئے 2 مجسموں کو چاہ زمزم سے نکلوایا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں نبی اسماعیل کی سسرالی قبیلے نے اس تلوار کو دفن کیا تھا۔ کہتے ہیں القلعی نام کی وجہ سے اس تلوار کا شام، ہندوستان یا چین کے سرحدی علاقے سے تعلق ہو سکتا ہے، جبکہ محققین کا ایک حلقہ یہ دلیل بھی دیتا ہے کہ قلعی ایک قسم کی دھات کا نام ہے جو دیگر دھاتی چیزوں کو چمکانے یا ان پر پالش چڑھانے کے کام آتی ہے۔ اس تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ کہتے ہیں اس تلوار کے اوپر چند الفاظ بھی لکھے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ یہ ہے: یہ تلوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عزت کی علامت ہے۔ دوستوں، نبی کریم کی معروف تلوار کا نام ذوالفقار ہے۔ اس تلوار کی شہرت 2 دھاری ہونے اور اس پر بنے ہوئے 2 نوک والے نقش و نگار کی وجہ سے ہے۔ یہ تلوار روایات کے مطابق جنگ بدر میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی، تاہم بعد میں پیغمبر اسلام نے اسے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اکثر حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تلوار ان کے خاندان کے پاس کئی نسلوں تک رہی، تاہم اب یہ بھی توپ کاپی میں بتائی جاتی ہے۔ آپ کی اگلی تلوار کا نام ہے المغزم۔ اس کے معنی بھی کاٹ دینے والی کے ہیں۔ اس تلوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامیوں کے ساتھ ایک مارکے میں مال غنیمت کے طور پر ملی تھی، تاہم دوسری رائے یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ تلوار حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود دی تھی، جو ان کے ہاں نسل در نسل رہی۔ البتہ اب اس تلوار پر زین الدین العابدین کے الفاظ کنندہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تلوار کی لمبائی 97 سینٹی میٹر ہے، اور یہ تلوار بھی توپ کاپی میں رکھی گئی ہے۔ دوستوں، یاد رہے کہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع توپ کاپی عجائب گھر میں اسلام کے اولین دور سے متعلق بہت سے نوادرات محفوظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کی 9 میں 8 تلواریں ترکی کے شہر استنبول میں واقع توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہیں، جبکہ ایک تلوار مصر کی ایک جامع مسجد میں موجود ہے۔ دوستوں، نبی کریم کی اگلی تلوار کا نام ہے القذیب۔ القذیب کے معنی ہیں کٹی ہوئی شاخ یا بغیر سدھائی ہوئی اونٹنی۔ یہ تلوار پتلی اور بہت کم چوڑائی والی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ تلوار پیغمبر اسلام کے پاس تو ضرور رہی، لیکن اس سے کوئی جنگ نہیں لڑی گئی۔ تلوار پر چاندی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے الفاظ کنندہ ہیں۔ کہتے ہیں یہ تلوار ہمیشہ پیغمبر اسلام کے گھر میں موجود رہی۔ روایات بتاتی ہیں کہ فاطمیوں کے عہد میں اس تلوار کو استعمال کیا گیا تھا۔ تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے، اور اس تلوار کی میان کسی جانور کی کھال کی بنی ہوئی ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے توپ کاپی عجائب گھر استنبول میں محفوظ ہے۔ دوستوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 تلواروں کا ذکر تھا۔ 9ویں تلوار کا ذکر ویڈیو کے آغاز میں بھی ہوا تھا، جس کا نام عزب ہے۔ روایات کے مطابق پیغمبر اسلام کو یہ تلوار ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ انصاری نے غزوہ احد سے قبل بطور تحفہ دی تھی، اور آپ نے جنگ احد میں یہی تلوار ابو دجانہ انصاری کو لڑنے کے لیے عطا فرمائی۔ یہ تلوار مصر کے شہر قاہرہ کی مشہور جامع مسجد الحسین بن علی میں محفوظ ہے۔ دوستوں، آپ نے نبی کریم کی 9 تلواروں کا تذکرہ ملاحظہ کیا کہ آپ کی تلواروں کے نام کیا ہیں اور اس وقت یہ کہاں موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس نبی کریم کی تلواروں کے حوالے سے کوئی اہم معلومات موجود ہو تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ناظرین کے ساتھ یہ معلومات ضرور شیئر کرنی ہے۔ کہتے ہیں غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا، یہ کون لے گا؟ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سب بیٹھ گئے۔ 3 صحابہ کھڑے رہے، ایک حضرت عمر بن خطاب، دوسرے زبیر بن عوام اور تیسرے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یاد رہے کہ ان کا اصل نام ہے سماک ابن خرشنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو ابو دجانہ سے مشہور ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دے دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات محسوس کر لی کہ تلوار مجھے کیوں نہیں دی، اس کو کیوں دی؟ میں پھوپھی کا بیٹا ہوں، مہاجرین میں سے ہوں، دلیری میں بھی اس سے کم نہیں۔ کیونکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو پورے عرب میں دھاک تھی کہ جہاں یہ تلوار چلتی کاٹتی چلی جاتی تھی۔ چلو میں دیکھتا ہوں کہ ابو دجانہ کیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو دجانہ نے چند شعر پڑھے جن کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے: میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ میں آج ان کی تلوار کا حق ادا کروں گا۔ یہ کہہ کر جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا، پورے لشکر کو کاٹ کر آگے نکل گئے۔ آگے قریش کی عورتیں کھڑی تھیں جو اپنے جنگجوؤں کو جوش دلا رہی تھیں۔ اشعار پڑھتے ہوئے انہوں نے جب صحابی رسول کو دیکھا تو بھاگنے لگیں
ان میں سے ہندہ پکڑی گئی۔ یاد رہے کہ ہندہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہندہ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار جو ان کے سر پر رکھی تو ہندہ نے ایک چیخ ماری۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار واپس کھینچ لی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے تھے کہنے لگے یہ کیا کیا، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ حالانکہ جو عورت جنگ میں حصہ لے اس کو مارنا جائز ہے، البتہ ویسے جنگ میں بچوں کو، بوڑھوں کو اور عورتوں کو مارنا جائز نہیں، جو جنگ میں حصہ لے ان کو مارنا جائز ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا، زبیر، میں نبی علیہ السلام سے عہد کر چکا ہوں کہ ان کی تلوار کا حق ادا کروں گا، اس لیے میں یہ تلوار عورت کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ یہ میرے نبی کی تلوار ہے، اس کو عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا۔ یہ کہہ کر واپس پلٹے اور فوج پر حملہ کر دیا۔ دوبارہ کفار کی صفوں کو چیرتے جا رہے تھے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ مشرکین کے لشکر میں ایک سخت جنگجو ہے جس کی شمشیر زنی عرب میں مشہور ہے، کبھی اس سے سامنا ہو تو میں دیکھوں کہ ابو دجانہ کیا ہے۔ اتفاقاً ابو دجانہ اور وہ جنگجو آمنے سامنے ہو گئے۔ جب ان دونوں کی مدبھیڑ شروع ہو گئی تو دونوں طرف کے لشکر کچھ دیر کے لیے رک گئے اور ان دونوں کی جنگ دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ان کی آپس میں شمشیر زنی چل رہی تھی اور دونوں لشکر اپنے اپنے جنگجوؤں کو ہمت بڑھا رہے تھے کہ اتنے میں اس مشرک نے ابو دجانہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کر ایک تلوار ماری تو اس مشرک کے 2 ٹکڑے کر کے کاٹ کر پھینک دیا، اور پھر لشکر کفار کی طرف منہ کر کے اپنے سر سے لوہے کی وہ ٹوپی اتاری اور کہنے لگے، کیا دیکھتے ہو، میں ابو دجانہ ہوں، ابو دجانہ۔ دوستوں، یہ تھا واقعہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہیں بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس حیرت انگیز سعادت کی اطلاع یوں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میرا نام بھی ان میں شامل ہے؟ فرمایا، ہاں، آپ بھی ان میں شامل ہیں۔ پاس ہی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص نے پوچھا، کیا میرا نام بھی ان میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے گئے۔ دوستوں، تاریخ گواہ ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان میں سبقت لے جانے والوں کے لیے ضرب المثل کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ دوستوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بلا شبہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا اعزاز اور قابل افتخار سرمایہ بلند درجہ انعام اور بیش قیمت خزانہ ہے۔ بغیر حساب کتاب جنت میں داخلے کی خوشخبری، اور وہ بھی حبیب کبریٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے خوش نصیبی کی انتہا ہے اور سعادت کی معراج ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جلال و جمال کا یہ پیکر پوری زندگی مصروف جہاد رہا اور جنگی تاریخ کے اوراق میں ناقابل فراموش داستانوں کا اضافہ کیا۔ ان کا شمار فاضل اور اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتنہ ارتداد اپنے عروج پر پہنچا تو گھبرانے اور دل برداشتہ ہونے کی بجائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت، ہمت و جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرتدین کے خلاف اعلان جہاد کر دیا اور ان کی سرکوبی کے لیے مختلف اطراف میں مجاہدین کے لشکر روانہ کیے۔ بنو اسد قبیلے کے مشہور و معروف بہادر اور تیز ترار لڑاکے طلحہ بن خولد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ عرب قبائل میں سے بنو طے، بنو فرازہ اور بنو اسد اس کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے بنو اسد قبیلے کے جواں مرد بہادر شہ سوار حضرت زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا۔ انہوں نے جرأت و شجاعت و تجربہ کاری اور دلاوری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے طلحہ بن خولد کی قیادت میں لڑنے والے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا، اور طلحہ جان بچا کر بھاگ نکلا اور بذاخہ مقام پر جا کر رہائش اختیار کر لی۔ روایات بتاتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے اسلامی لشکر کے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلحہ کی سرکوبی کے لیے حکم دیا تو وہ لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے بذاخہ مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ میدان جنگ کو جانے والے راستے کو صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عکاشہ اور حضرت ثابت بن اکرم کو پہلے روانہ کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ طلحہ اور اس کا بھائی سلمہ اپنے گھوڑوں پر گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ سلمہ بن خولد نے حضرت ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس سے وہ جام شہادت نوش کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور جرأت مندی، بہادری اور بے جگری سے طلحہ بن خولد کا مقابلہ کیا۔ چونکہ سلمہ حضرت ثابت کی جانب سے فارغ ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے بھی طلحہ کا ساتھ دیا اور حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک دونوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔
لشکر اسلام کے میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے یہ واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عکاشہ اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش دیکھے تو آبدیدہ ہو گئے اور دونوں کو انہی خون آلود کپڑوں میں سپرد خاک کیا، اور پھر پورے جوش و جذبے سے دشمن کو للکارا۔ طلحہ کے لشکر کو میدان جنگ سے عبرتناک ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا اور خود طلحہ موقع پا کر سرزمین شام کی جانب فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور وہاں جا کر اس نے توبہ کر لی اور دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ سرزمین شام سے عمرے کے لیے روانہ ہوا۔ شام سے مکہ مکرمہ کو جاتے ہوئے مدینہ منورہ راستے میں پڑتا تھا۔ مدینے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ کسی نے دربار خلافت میں مخبری کر دی کہ طلحہ جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اب تو وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اب اسے نہیں روکا جا سکتا۔ روایات بتاتی ہیں کہ طلحہ نے عہد فاروقی میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ یہ سن کر کبیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا تم نے مسلمانوں کو بہت اذیت پہنچائی ہے۔ اس نے عرض کیا امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے سابقہ جرائم کی معافی کرنا چاہتا ہوں، از راہ کرم مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں۔ تو آپ نے بیعت لے لی۔ یوں دوبارہ اسلام قبول کرنے کی بنا پر اس کا انجام بہتر ہوا۔ دوستوں، اللہ سبحانہ وتعالی جس پر اپنا فضل و کرم کر دے اسے سعادت و رحمت سے کون محروم رکھ سکتا ہے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔